बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कहा जाता है इंसान जो नज़र आता है वैसा होता नहीं है। किसी के ज़ाहिर और बातिन का फ़ैसला एक आम इंसान कभी नहीं कर सकता। मैं ऐसी बातों पर अक्सर सोचता था कि हम कुछ तो ज़ाहिर से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। जैसे एक रकासा को चाहे जितना भी अच्छा मान लिया जाए, उसकी ये हकीकत अटल होती है कि वो रकासा है, वो जिस्म बेचती है और गुनाह कमाती है। और एक आलिम को जितना भी बुरा भला कहा जाए, मगर वो नेक होता है, इबादत गुजार होता है और अल्लाह का अच्छा बंदा होता है। उसकी सच्चाई यही होती है। मेरी नज़र में इंसानों का ये फ़र्क बहुत वाज़ेह था और बिल्कुल साफ था, जिसे कोई भी पहचान सकता है। मैं खुद भी एक आलिम था और खुदा जानता है कि मेरे अंदर बाहिर बिल्कुल एक जैसा ही था। मेरी इबादत में कोई दिखावा नहीं था, ना ही मेरा दिल कभी गुनाहों की तरफ माइल होता था। ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी गुनाहों में डूबे इंसान को कमतर और ख़ुद को आला और अजीम समझता था। यानी अगर देखा जाता तो मैं एक बाअमल आलिम था। मैं पैदा भी ऐसे घराने में हुआ था जहाँ पैदा होते ही बच्चे को दीनी तालीम दी जाती थी और तरबियत में अल्लाह और अल्लाह का पैगाम मद्देनज़र रखा जाता था। ऐसे घर में तरबियत पाकर मैंने कुछ शौर की मंजिल तय की तो मेरे अंदर अपने मज़हब और अल्लाह की मोहब्बत रूह तक उतर चुकी थी। मुझे दुनियावी तालीम भी दी गई, मगर दीनी तालीम का शौक़ मेरा अपना था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार जब नमाज अदा की थी तो उसी रोज़ ख़ुद पर नमाज फ़र्ज़ कर ली थी। वो दिन था और आज का दिन था, मैंने कभी नमाज रोज़ा नहीं छोड़ा। जब दुनिया में कामयाब इंसान बना तो आलिम का कोर्स भी मुकम्मल कर लिया और जितनी खुशी मुझे उस आलिम की डिग्री की हुई थी, इतनी दुनियावी तालीम की नहीं हुई थी। मैंने मज़हब को कभी मजाक नहीं समझा था, इसलिए मैं जब कभी आलिम या मुफ्ती पर कोई मजाक सुनता तो मुझे दिल से दुख होता, क्योंकि मुझ जैसा साफ दिल इंसान सच्चाई से अभी वाकिफ़ नहीं था। मुझे नहीं पता था गुनाहगार इंसान कितना गुनाह कर लेता है और नेक इंसान कैसे बुरा रवैया अख्तियार रख लेता है। फिर मुझे ज़िंदगी में ये तजुर्बा तब हुआ जब मैंने अमली ज़िंदगी में कदम रखा था। मुझ पर ऐसी ऐसी हकीकतें आश्कार हुई थी कि मैं हक्का बक्का रह गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया ऐसे ऐसे रूप बदलती है। मेरी मंगनी बचपन में ही अपनी चचाजाद कज़न से हो गई थी। जब मेरी नौकरी हुई तो मेरी माँ और चची ने हमारी शादी करने का सोचा। मुझे कोई एतराज़ नहीं था, मगर मैं अभी दावत इस्लाम को कुछ वक्त देना चाहता था, क्योंकि आज की नस्ल में जो बुराई तेज़ी से फैलती जा रही है, मैं इस बुराई को ख़त्म करना चाहता था। मैंने घर वालों से तबलीग की इजाज़त ली, क्योंकि मैं जानता था कि शादी के बाद इंसान मसरूफियात में फंस जाए तो फिर वक्त निकालना चाहे भी तो नहीं निकाल सकता। मैं भी शादी के बाद अपनी बीवी को वक्त देना चाहता था और उसका हक़ नहीं मारना चाहता था, मगर मेरा हमेशा से शौक़ था कि मैं तबलीग करूं और जो गुमराह हैं उनको दीन की तालीम दूं। इसलिए मैं शादी से पहले तबलीग में शामिल हो गया। मेरा एक दोस्त तबलीगी जमातों के साथ अक्सर सफ़र करता था। ये दोस्त आलिम की तालीम हासिल करते हुए बना था और मैं इस बात के लिए अपने दोस्त पर अक्सर बहुत रश्क करता था। मुझे लगता था मेरी निस्बत वो बेहतरीन इंसान था और असल आलिम तो वो था जो किसी एक इदारे में बैठकर तालीम देने की बजाय लोगों में घूमकर उन्हें दीन का पैगाम देता था और अल्लाह का पैगाम सिखाता था। मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने मुझे बताया कि चंद दिन बाद वो लोग तबलीग के सिलसिले में लाहौर के इलाके में जाने वाले हैं और उनका वहाँ क़याम 10 रोज़ का होगा। मैं ये सुनकर खुश हो गया। मुझे जल्दी मौका मिल गया था कि मैं अपना शौक़ पूरा करता। मेरा मानना ये था कि इल्म हासिल करने का फ़ायदा तब होता है जब वो इल्म दूसरों के साथ भी बांटा जाए। फिर मजहबी और दीनी तालीम के लिए तो ख़ास तौर पर यही करना चाहिए कि जो सीखा हो उस पर ना सिर्फ अमल किया जाए बल्कि वो दूसरों को भी सिखाया जाए। मैं भी पुरजोश सा तैयार हुआ और अपने दोस्त के साथ तबलीग पर रवाना हो गया। मेरे अलावा इस ग्रुप में और भी 5 मर्द शामिल थे, मगर वो सब कुछ संजीदा और करख्त से लग रहे थे। मैं उनसे मिला तो मुझे महसूस हुआ कि उन्हें मेरा अपने साथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था और वो बार बार मेरे दोस्त को नाराज़गी भरी नज़रों से देखने लगते थे। मुझे ये बात हैरान कर रही थी। मैं जानता था कि तबलीगी जमात में जितने भी लोग शामिल होना चाहें हो सकते हैं और उनका दिल से इस्तकबाल किया जाता है, क्योंकि इल्म किसी एक इंसान की विरासत नहीं होता और ना ही इसके लिए किसी दूसरे पर पाबंदी लगाई जाती है। मैंने तन्हाई पाते ही अपने दोस्त से ये बात कर दी थी कि ये कैसे लोग हैं जिनको मेरा तबलीग में शामिल होना भी अच्छा नहीं लगा, तो फिर ऐसे छोटे और तंग दिल के साथ आखिर वो लोगों को
دین کی تعلیم کیسے دے دیتے ہوں گے؟ میری بات پر میرا دوست شرمندگی سے نظریں چرانے لگا اور پھر بولا کہ دراصل ہمارے ساتھ ایک دو بار ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے کہ تبلیغ کے لیے ساتھ جانے والا ایک شخص چور تھا، اور جس مسجد میں ہم نے قیام کیا اس نے وہاں سے چوری کی۔ اس کی حرکت پر لوگوں نے پولیس بلا کر ہم سب کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ اس لیے تب سے ہم انجان لوگوں سے پرہیز کرتے ہیں اور کسی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتے۔ مجھے یاد تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میرا دوست کسی الزام میں جیل چلا گیا تھا، اور پھر جیل سے نکلنے کے بعد وہ کتنا عرصہ گمنام رہا تھا۔ مجھے اس بات نے تعجب کے ساتھ افسوس میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک انسان تبلیغ کی دعوت کے لیے گھر سے نکلا ہو اور وہ چوری جیسا گناہ کما کر اپنے ہی ساتھیوں کو دھوکہ بھی دے دے، وہ آخر کیسا مسلمان ہو سکتا تھا؟ اس کے دھوکے نے آج دین کی دعوت دینے والے انسانوں کو دوسرے مسلمانوں کے لیے تنگ نظر کر دیا تھا۔ اسی لیے وہ لوگ مجھے بھی شامل کرنے سے ہچکچا رہے تھے، مگر جب میں نے نرم رویہ رکھا اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آتا رہا تو وہ مجھے ساتھ لے جانے کے لیے مان گئے۔ یوں ہم لوگ 2 دن کے تبلیغی سفر پر روانہ ہوئے اور لاہور ہیرا منڈی کے قریب ایک مسجد میں ٹھہر گئے۔ مجھے اس بات پر تھوڑی بہت حیرت ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا ہم لوگ عام گلی محلوں میں جائیں گے، مگر وہ لوگ جس مسجد میں رکے تھے اس کے بالکل ساتھ وہ جگہ تھی جہاں ہم جیسے مردوں کا جانا ممنوع ہوتا ہے اور جہاں راتیں جاگتی تھیں۔ میری حیرت پر میرا دوست بولا کہ اصل تبلیغ ایسے لوگوں کو ہی دینی چاہیے جو دین سے بے خبر زندگی گزارتے ہیں۔ جو لوگ پہلے ہی نماز قرآن کرتے ہوں ان کو تبلیغ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اس بات پر متفق بھی ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ جس روز سے میں یہاں آیا تھا مسجد نمازوں کے اوقات میں خالی ہی رہتی تھی اور اکا دکا لوگ نماز پڑھنے آتے تھے۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ اس علاقے میں آنے والے مردوں کو دعوت دین دیں تو شاید ہماری وجہ سے کسی کی دل کی سیاہی دھل جائے۔ بہرحال وہاں میرے دن عبادت میں ہی گزرنے لگے تھے، لیکن ایک بات جو ہمیں بہت پریشان کرتی تھی کہ ہم جب بھی تلاوت کرنے لگتے یا نماز ادا کرتے تو ساتھ والی کوٹھی سے نہایت غلیظ آوازیں آتی کہ ہمارا وضو ہی ٹوٹ جاتا۔ مجھے اس بات نے پریشان کر دیا تھا اور میرے ساتھی بھی اس بات کو لے کر پریشان ہوتے تھے۔ 1-2 بار میں اپنے ساتھی تبلیغی لوگوں کے ساتھ اس علاقے میں دور دور موجود گھروں میں جا کر ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہا اور انہیں مسجد میں آنے کی اور نماز پڑھنے کی ہدایت دیتا رہا، لیکن پھر میرا دوست اور اس کے ساتھی مسجد کے ہو کر رہ گئے۔ کبھی کوئی مسجد سے نکل کر کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاتا اور باقی وہیں بیٹھے عبادت میں لگے رہتے، اور عبادت بھی ویسی ہی جس میں اکثر وضو بھی بار بار کرنا پڑتے تھے کیونکہ وہ آوازیں ہمارے اعصاب پر اب بھاری بوجھ بن رہی تھیں، اور مجھے اس بات سے بے چینی ہونے لگی تھی۔ ہم جس کام کے لیے آئے تھے ہمیں وہ کرنا چاہیے تھا۔ عبادت تو ہم اپنے گھروں کے ساتھ والی مساجد میں بھی کر رہے تھے، بلکہ وہاں سکون سے عبادت کر لیتے تھے، جبکہ یہاں تو ہمارے صبر آزمائے جا رہے تھے۔ میں نے یہی بات اپنے دوست سے کہی تو وہ اکتا کر بولا کہ جو چند لوگ اس علاقے کے تھے ان سب کو ہم تبلیغ کی دعوت دے چکے ہیں اور وہ بھی ابھی تک نہیں آئے، تو اب اور کسے دینی ہے؟ بس مجھے سمجھانا تھا، سمجھا دیا۔ اب جسے اللہ توفیق دے وہ آ جائیں گے، اور ان غلیظ آوازوں کا اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوٹھے کے ساتھ مسجد ہوگی تو یہ سب تو سننا پڑے گا۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ اگر ہم نے یہی سستی اور بے نیازی دکھانی تھی تو ہم آئے ہی کیوں تھے؟ مجھے پہلے روز سے اپنے دوست کا یہ گروہ عجیب لگ رہا تھا اور اب تو کچھ زیادہ ہی عجیب محسوس ہونے لگا۔ وہ تبلیغی دورے پر آ کر تبلیغ کرنے کی بجائے مسجد میں جم کر بیٹھے تھے اور مسجد میں کی جانے والی عبادتوں میں خلل پڑنے پر بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، کیونکہ میرے خیال میں تو اس کوٹھے کو وہاں سے بالکل ہی ہٹا دینا چاہیے تھا تاکہ مسجد کا ماحول خراب نہ ہو اور سب سکون سے عبادت کر سکیں۔ وہاں سے مجھے پریشانی تھی کہ میرے 10 دن ضائع ہو رہے ہیں اور میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا، جبکہ میں نہیں جانتا تھا اللہ نے مجھے یہاں کس مقصد سے بلایا تھا۔ اللہ کو مجھ سے کوئی اور کام لینا تھا اور میں اس بات سے انجان تنگ ہو رہا تھا کہ کیسے اپنا شوق پورا کروں اور ایسا کیا کروں کہ لوگ مسجد آنے لگیں اور اللہ کو سجدہ کرنے لگیں۔ میں ایک مسلمان ملک میں مسلمانوں کا اپنے اللہ اور اس کے دین کے لیے ایسا لاپرواہ رویہ دیکھ کر افسردہ ہو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا۔ لوگوں کو ان کے گھروں سے پکڑ کر لاتا اور مسجد میں کھڑا کر دیتا اور جا کر اس کوٹھے پر موجود لوگوں سے بھی کہہ دیتا کہ وہ اپنا ناپاک کام کہیں اور جا کر کریں۔ مسجد تک ان کے کاموں کا اثر نہیں پہنچنا چاہیے۔ ابھی میں اسی پریشانی میں تھا کہ میں نے دیکھا میرے ساتھ آئے وہ سنجیدہ مرد ایک ایک کر کے مسجد سے جاتے تھے اور کچھ دیر بعد لوٹ آتے تھے۔ میں ٹھٹک گیا۔
ایسا نہیں تھا کہ مجھے ان پر کوئی شک ہوتا تھا، میں تو اس سوچ میں مبتلا تھا کہ اگر وہ اکیلے مسجد سے باہر جا سکتی ہیں تو میں کیوں یہاں ان کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں بھی اکیلا نکلتا، مجھے ایک بات نے بری طرح حیران کر دیا تھا۔ ایک روز میں جب فجر کے بعد لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی۔ جب دن نکلا تو آنکھ کھول کر میں نے یہاں وہاں نظر دوڑائی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مسجد میں کوئی نہیں تھا اور میرے ساتھ سب تبلیغی مرد، جن میں میرا دوست بھی شامل تھا، وہاں سے غائب تھے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ سب مجھے سوتا ہوا چھوڑ کر واپس جا چکے ہیں۔ میں پریشانی سے اٹھا اور مسجد کو چیک کرنے لگا۔ ان سب کا سامان ابھی بھی مسجد میں پڑا ہوا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا، مگر ایک سوال اب بھی اپنی جگہ موجود تھا کہ وہ سب ایک ساتھ کہاں گئے۔ مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ لوگ تبلیغ کرنے گئے ہوں گے، اور افسوس تو یہ تھا کہ وہ مجھے مسجد میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ ان کے رویے میرا دل دکھا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نیک کام میں جہاں لوگ خود سب کو بلا کر اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، میرے ساتھ آیا گروپ ایسے میں اتنا لالچ کیوں کر رہا تھا۔ ابھی میں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ وہ لوگ واپس لوٹ آئے۔ میں جو پہلے ہی بڑا بیٹھا تھا، ان کے آنے پر سنجیدگی سے سوال کرنے لگا کہ وہ لوگ صبح صبح کہاں چلے گئے تھے۔ میرے کڑے سوال پر ان سب نے مجھے دیکھا اور پھر جو جواب دیا وہ مجھے حیرت سے گم کر گیا۔ وہ بولے کہ ظاہر ہے ہم جس کام کے لیے آئے تھے اسی کے لیے گئے تھے۔ میں اس بات پر حیرت سے بولا کہ اگر وہ تبلیغ کے لیے گئے ہی تھے تو مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے۔ اس پر ایک شخص بے منوتی سے بولا کہ ہم نے نہیں کہا تھا تم بے وقت سو جاؤ، اب اگر تم یوں وقت بے وقت سوئے رہو گے تو ظاہر ہے ہم تمہیں چھوڑ کر اکیلے تبلیغ کا کام کریں گے۔ میں نے اس بات پر افسوس سے اپنے دوست کو دیکھا تو وہ بھی مجھ سے نظریں چرا گیا۔ میں نے سنجیدگی سے سوچا کہ اب آئندہ میں بھی جب موقع ملا اکیلا چلا جایا کروں گا تاکہ اپنے حصے کا کام کر سکوں۔ میں یہی سوچ کر خاموش ہو گیا اور بات آئی گئی ہوگی۔ کھانا وغیرہ کھا کر وہ سب سکون سے مسجد میں امام صاحب کے کمرے میں لگے کولر کے آگے سو گئے، اور میں یہ سوچنے لگا کہ ہمارے مسلمان اتنے بے دین کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی روز میں سپہر کے وقت ان سب کے سوئے رہنے پر بوریت کا شکار ہو کر اٹھا اور مسجد سے باہر نکل کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا کہ مسجد خالی تھی اور ایک کوٹھے کے باہر اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا۔ یہ تھا آج کا مسلمان اور ان کے اپنے مذہب سے پیار۔ میں اس بات سے اتنا پریشان ہوا کہ دل چاہا چیخ چیخ کر سب لوگوں کو بلاؤں اور انہیں کہوں کہ شاید وہ بھول بیٹھے ہیں اللہ کا گھر یہ ہے جو خالی پڑا ہے اور وہ دوسرے گھروں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ میں خاموشی سے واپس لوٹ آیا۔ اگلے روز اٹھتے ہی میں نے اپنا سامان باندھ لیا۔ ابھی ہمیں یہاں آئے 5 دن ہوئے تھے اور واپسی کا ارادہ باندھ بیٹھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو سب نے یہ بتایا کہ کوٹھے سے آتی آوازوں اور لوگوں کی بے نیازی سے وہ زد چوکے ہیں۔ اب مزید یہاں رک کر تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، اس لیے مسجد کو تالا لگانے کا سوچ لیا گیا تھا۔ میرا دل اس بات پر اداس ہو گیا تھا، یہ لوگ بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تھے۔ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے کتنا روتے رہے تھے۔ آج ہم ان لوگوں سے مایوس ہو کر جا رہے تھے۔ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، انہیں دین کی بات بری لگتی تھی۔ یہ لوگ مسجد سے گزر کر کوٹھے پر چلے جاتے تھے اور اذان کی پکار کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ ہم اپنا سامان لے کر مسجد سے نکلے اور مسجد کو تالا لگانے لگے تو ایک عورت آ کر ہمارے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے بولنے لگی کہ ہم اس کی مدد کریں۔ ہم سب ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ تب اس عورت نے روتے ہوئے ہمیں جو بتایا اس نے ہمارے ہوش اڑا دیے تھے۔ جو حقیقت ہمیں بتائی جا رہی تھی میں اس پر ساکن ہو کر رہ گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے بے یقینی سے اس عورت کو دیکھا جو سر جھکائے رو رہی تھی، جبکہ میرے ساتھ کھڑے تبلیغی جماعت والوں کے چہرے سرخ ہو گئے تھے اور وہ یکدم اس عورت پر غصہ کرنے لگے کہ وہ جھوٹی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ میں نے اچانک ان سب کو خاموش کروایا اور اس عورت سے بولا کہ وہ مجھے تفصیل بتائے۔ مجھے اس عورت پر غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ میں سب جاننا چاہتا تھا۔ میرا دوست میرے سوالات پر غصہ ہوا اور بولا کہ یہ عورت اس کوٹھے پر رہنے والی بدکار اور جسم فروش عورت ہے، اس کے الفاظ پر کون یقین کرے گا؟ باقی سب کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ عورت اس قابل بھی نہیں کہ ہم جیسے نیک لوگوں کے سامنے آئے، ہم سے بات کرے۔ میں خود کو برتر ثابت کرنے کے اس معیار پر دنگ رہ گیا تھا اور ان کو حیرت سے دیکھنے لگا جو دین کی تعلیم دینے آئے تھے، جبکہ ان کے دل ایسے سے آتے اور وہ لوگوں کو اپنے پیر کی جوتی سمجھ رہے تھے۔ میں نے قرآن میں یہ سب بالکل نہیں سیکھا تھا اور مجھے یہی حیرت تھی کہ وہ دینی تعلیم سے کیا سیکھتے رہے تھے۔ وہ عورت بھی سر اٹھا کر ان سب کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری دوست نے اس عورت کو دھکا دے کر ہمارے راستے سے ہٹایا اور اونچی اونچی آواز میں بولا
کہ وہ جس جگہ سے تعلق رکھتی ہے اسی جگہ پر لوٹ جائے، ہمارا وقت برباد نہ کرے۔ ان کے یوں بولنے پر وہ عورت گھبرا کر پیچھے ہوئی اور اسی وقت کوٹھے پر کام کرنے والے ایک لڑکے نے آ کر اس عورت کو واپس لے جانے کی کوشش کی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں جانتا تھا وہ عورت غلیظ جگہ پر رہنے والی ہے اور گناہ گار ہے، مگر وہ جو کچھ بول رہی تھی وہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے اچانک سختی سے اس لڑکے کو روکا اور عورت کو کہا کہ وہ مجھے ساری بات تفصیل سے بتائے۔ میرے ساتھی مجھے روک رہے تھے اور اس عورت کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس کی باتوں پر یقین نہیں کرو، مگر میں غصے میں آ چکا تھا۔ میں نے نہایت سختی سے ان سب سے کہا کہ عورت چاہے جس طبقے سے بھی تعلق رکھتی ہو اس پر ظلم کرنا گناہ ہی ہے، وہ چاہے گناہ گار ہے، مگر وہ پریشانی میں گھری ہوئی تھی تو ہمارا فرض تھا کہ ہم اس کی پریشانی دور کریں۔ میں نے اسی وقت کال کر کے اپنے ایک بہترین دوست کو وہیں بلوا لیا۔ میرا وہ دوست پولیس آفیسر تھا۔ میرا اسے بلانا سب کو حیران کر گیا تھا۔ تبلیغی جماعت والے مجھے سمجھانے لگے کہ میں اس عورت پر یقین کر کے غلط کر رہا ہوں اور اب پولیس کے آنے پر شرمندہ ہو جاؤں گا، کیونکہ ان کو لگتا تھا وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، مگر مجھے اس عورت کے آنسو جھوٹ نہیں لگ رہے تھے، ان کا رونا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میرے اپنے گھر میں بھی عورتیں تھیں، میں کسی عورت کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے مجھے بتایا تھا کہ کوٹھے پر رہنے والی جوان لڑکیوں کو زبردستی دوسرے ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے اور 1-2 روز میں ان سب کو باہر بھیجا جا رہا تھا۔ ان لڑکیوں میں اس عورت کی بیٹی بھی شامل تھی۔ وہ عورت روتے ہوئے بول رہی تھی کہ اس کے شوہر کی جب وفات ہوئی تو وہ بالکل جوان تھا اور اس کی چند ماہ کی بیٹی تھی، ماں باپ حیات نہ تھے اور سسرال والوں نے عدت پوری ہوتے ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ رشتہ داروں کے گھر رہنا چاہتا تو جوان اور خوبصورت بیوہ کو کوئی بھی مردوں والا گھر رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ مجبوراً اس نے کسی کے گھر کچھ وقت کے لیے پناہ ڈھونڈ کر نوکری کی تلاش کی، مگر وہ جہاں کام پر گئی اس کے جسم کی قیمت لگائی جانے لگی۔ وہ معاشرے کے گدھوں سے بچ کر تھک چکی تھی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ پھر ننھی بچی کو پرائے گھروں میں رکھ کر نوکری کرنا بھی مشکل امر تھا۔ ان دنوں اسے ایک عورت ملی جس نے اسے ایک محفوظ راستہ دیا۔ اس نے صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ کوٹھے کی مالکن ہے، اسے اپنے کوٹھے کے لیے ایک خوبصورت اور جوان رقاصہ کی ضرورت ہے۔ اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ اس سے رقص کے علاوہ کوئی کام نہیں لے گی اور اس کی عزت کی ذمہ داری بھی خود لے گی۔ وہ عورت اب لوگوں سے اور افلاس سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے وقت اور حالات سے مجبور ہو کر یہ راستہ اپنا لیا تھا۔ کوٹھے کی مالک عورت نے اپنی زبان کا پاس رکھا تھا اور اس سے صرف رقص کا کام لیا تھا۔ اس نے خود رقص کر کے پیسہ بھی کمایا اور اپنی بیٹی کو بھی گندی نظروں سے محفوظ رکھا تھا، مگر وہ اپنے اس گناہ پر بھی اللہ سے شرمندہ تھی، توبہ کرتی رہتی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے اس کوٹھے کی مالکن کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کی موت کے بعد کوٹھے کو سنبھالنے والی اس کی مغرور بیٹی تھی جسے پیسے کا بے حد لالچ تھا۔ اس نے ماں کے بعد کوٹھے کے اصول بدلنا شروع کر دیے۔ پرانی رقاصاؤں سے وہ مردوں کو کھانا پانی پیش کرنے کی خدمت کروانے لگی اور جوان رقاصاؤں کو اب جسم بھی بیچنا پڑتا تھا۔ وہ عورت بولی کہ میں خود تو مردوں کے سامنے خدمت کرنے کے لیے آتی رہی، مگر میں نے کوشش کی کہ میری بیٹی کسی کے سامنے نہ آئے، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ اس کی جوان اور خوبصورت بیٹی جو نماز کی پابند تھی اور پاکیزہ تھی، کوٹھے کی نئی مالکن نے اس سمیت سب جوان لڑکیوں کو باہر کے ممالک میں سودا لگوا دیا تھا اور اب ان کو باہر بھیجا جا رہا تھا۔ وہاں بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو جگہ پر رہ کر بھی اپنی حفاظت کرنا جانتی تھیں، مگر مجبوری انسان سے کیا نہیں کرواتی۔ اس کام میں کوٹھے کی مالکن کا ساتھ کچھ لوگ دے رہے تھے جب کچھ دن پہلے آئے تھے اور چن کر سب لڑکیوں کی تصاویر بنا کر دوسرے ممالک میں بھیج کر بڑی قیمتیں لگوا چکے تھے۔ میں یہ سب سن کر ساکت رہ گیا تھا۔ اکثر و بیشتر عورت رقاصہ یا زانی صرف معاشرے کی وجہ سے بن جاتی ہیں۔ وہ خود بھی گناہ گار ہوتی ہیں، مگر اس کے گناہ کے برابر شریک وہ مرد ہوتے ہیں جو ان کو یہاں تک لاتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں شریف گھروں میں رہ کر بھی غلط راہ پر چلتی ہیں تو کچھ کوٹھے میں رہ کر بھی اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ کون کس جگہ میں رہتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، ساری بات انسان کے عمل اور اس کے کردار کی ہوتی ہے۔ میرے دوست نے کوٹھے پر چھاپا مار کر سب کم سن لڑکیوں کو نکلوا لیا اور کوٹھے کے یار مالکن کو پکڑ کر جب تفتیش کی تو جو بات پتہ چلی وہ ہمارے پیروں تلے سے زمین کھسکا گئی تھی۔ اس عورت کے ساتھ یہ غیر قانونی کاروبار کروانے والے کوئی اور نہیں بلکہ وہی تبلیغی جماعت والے تھے جو دین کے نام پر چھپ کر یہ کام کر رہے تھے تاکہ ان پر کسی کو شک نہ ہو اور تبلیغ کی آڑ میں جو چاہے کریں۔ اس طرح لوگ انہیں مومن اور نیک سمجھ کر کچھ نہ کہیں۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے دل خون کے آنسو رونے لگا، دل پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ بھلا دین کے نام پر کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ جو دورے جہالت میں ہوا، جب جماعت میں صحابیوں کے پیچھے کھڑے مشرکین نماز پڑھتے تھے تو ان کے
آستینوں میں بت ہوتے تھے، اور آج تبلیغ کے نام پر یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ سب ان کے اس مکروہ عزائم سے انجان رہیں۔ تبھی ان لوگوں کے انداز و اطوار مجھے مشکوک لگ رہے تھے، ان کے چہرے کرخت تھے، ورنہ مومن کے چہرے پر تو نرمی اور نور ہوتا ہے۔ میرا دل پہلے روز سے مجھے کسی غلط بات کی طرف نشاندہی کر رہا تھا، مگر میں تھا کہ سمجھ نہ سکا۔ ان لوگوں کے رنگ پکڑے جانے کے خوف سے فک ہو گئے، اور ان میں سے چند ایک نے بھاگنے کی کوشش بھی کی، جیسے پولیس کے اہلکاروں نے پکڑ لیا۔ وہ سب گرفتار ہو چکے تھے، اور میں سوچتا ہی رہ گیا کہ میرا دوست مجھے یہاں کیوں لایا تھا، کیونکہ اب ان کی پکڑ کی باری تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام کروانا چاہتا تھا، اور میں خوش نصیب تھا جو میرے رب نے مجھے اس نیک کام کے لیے چنا۔ میں تو اپنے رب کے سامنے شرمندہ تھا، یہ ہم کیا کر رہے تھے، کس راہ پر چل پڑے تھے، اپنے مقاصد کے لیے اپنے دین کا غلط استعمال کر رہے تھے۔ کبھی ذاتی دشمنی کی بنا پر لوگوں پر توہین رسالت، ناموس رسالت، قرآن کریم کی بے حرمتی کا الزام لگا کر انہیں زندہ درکور کرتے ہیں، تو کبھی حجاب پہن کر غلط کام کرتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا کر پردے کا نام دے دیتے ہیں، تو کبھی موذن بن کر مدرسے میں بچیوں کو پڑھا کر ان کی عزت تار کرتے ہیں، تبلیغی جماعت میں جا کر جسم فروشی جیسے کام کرتے ہیں۔ اب بھی قیامت نہ آئے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، اب بھی موقع ہے توبہ کا، اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جائے اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہ رہے، اور بس پچھتاوا ہی پچھتاوا ہاتھ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو صراط مستقیم کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کی ہدایت دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔